अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे अहम इशू के ऊपर बात की जाएगी। सानिया बल्दिया फैक्ट्री का फैसला सुना दिया गया है 8 साल के बाद, और रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत दे दी गई, जबकि रऊफ सिद्दीकी साहब का नाम उनको बरी कर दिया गया। उनके साथ साथ 4 लोगों को और बरी किया गया है, जिसके अंदर रऊफ सिद्दीकी साहब खुद, अदीब खानम साहब, अली हसन कादरी और अब्दुल सत्तार शामिल हैं। भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सियासी जमातों की जानिब से सामने आ रहे हैं कि मरकजी किरदार जो मास्टर माइंड हैं उनको अभी तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सका। कितनी सच्चाई है और कितना इसके अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है, इसी पर बात करेंगे। सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, फारूक सत्तार साहब। फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, प्रोग्राम के लिए। आप क्या समझते हैं जो सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला सामने आया, इसको कैसा देखते हैं? रऊफ सिद्दीकी साहब को बरी करार दे दिया गया है और 4 लोग और भी शामिल हैं, कैसा देखते हैं इस फैसले को? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मुझे ये पूरा यकीन है कि मुकदमे की 170 तवील समातों के दौरान अदालत ने इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया होगा जी, और ठोस सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर यह सज़ा दी गई। सानिया अपनी जगह बड़ा लर्ज़ाखेज़ है, बहुत अलमनाक है, बहुत इंसानियत सोज वाक़या है, लेकिन ज़ाहिर है कि किसी को मौत की सज़ा देना भी एक बड़ा वाक़या है। तो मुझे यकीन है कि ये फैसला सबूत और शवाहिद होंगे ठोस और इंसाफ के तकाज़े पूरे करके दिया गया है। तो इसलिए मैंने भी इस पे इत्मीनान का इज़हार किया। अब देखें, जो JIT में जो कुछ भी आया सामने जी, भाईला ब्रदर्स ने जो बयान दिया दुबई से, उसमें जो कुछ सामने आया और दीगर जो सबूत और शवाहिद मिले, उसके मुताबिक जाहिर है कि जिन पर ये केस फिट आ सकता था, जाहिर है उन्हीं को सजा दी जाएगी ना। अच्छा, अब मैं किसी को फंसवाना नहीं चाहता, किसी को बचाना नहीं चाहता जी। मेरा तो सिंपली ये कहना कि अब JIT है, सबूत और शवाहिद हैं, भाईला ब्रदर्स का बयान है, फॉरेंसिक टेस्ट हुए हैं, फिर जो गिरफ्तार हुए उनके बयानात, तो क्या इन सब के बयानात में कोई भी हो, रऊफ सिद्दीकी हो, कोई भी हो, क्या ये इल्ज़ाम उन पर भी है कि उनके हुक्म पर ये हुआ? या नहीं, बहुत से मफरूजात हैं, बहुत सी बातें हैं, स्टेटमेंट्स हैं। MQM के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाम आता रहा। अली इंटरप्राइजेस के जो मालकान हैं, वीडियो लिंक के जरिए भी इस बात की निशानदही की कि 25 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। तो क्या वाकई MQM मुलव्विस थी, या फिर ऐसा मैं समझ लूं जैसा फैसल सजवारी साहब ने आज कहा कि MQM का इससे कोई ताल्लुक नहीं था? देखिए, MQM जो है उसको MQM के खिलाफ तो ये मुकदमा बना भी नहीं है ना, पार्टी के खिलाफ लाखों कारकुनान है। नहीं, मुलव्विस थी या नहीं थी? सुने, जिम्मेदार हैं, अच्छे बुरे लोग हर पार्टी में होते हैं ना जी। अच्छा, जिन्होंने किया इर्तिकाब, अब वो तो सामने आ गए और अदालत ने कह दिया कि भाई ये आग लगी नहीं थी, आग लगाई गई थी। ठीक है। तो चले, सबने इस फैसले का एहतराम किया, इसे कबूल किया और इस पर इत्मीनान का इज़हार किया। और सबसे बड़ी बात, जो मुतासरीन और लवाहिकीन है, उन्होंने भी थोड़ा सा सुख का सांस लिया। अच्छा, अब मेरा ये कहना है कि अब इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो सियासी मुखालफिन के इल्ज़ाम। देखिए, मैं खुद अब MQM का नहीं हूँ, उससे मेरी इस तरह वाबस्तगी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हक की बात करूंगा और सच बात करूंगा कि अगर किसी और का नाम है, फर्ज कर लें कि हमाद सिद्दीकी का नाम आता है और उनके वारंट गिरफ्तारी इशू हुए हैं, तो अगर रहमान भोला और जुबैर ने इस तरह की बात की है कि उन्हें ये करने का हुक्म कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज ने दिया था जी, तो ये मामला आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, तो इसको, इस मामले को अभी हतमी फैसला समझ लें या और चैलेंज होना चाहिए? क्योंकि MQM के साथ एफिलिएशन के बारहा जो है वो शवाहिद मिलते रहे, बातें की जाती रही, रऊफ सिद्दीकी साहब का नाम आता रहा, हमाद सिद्दीकी का नाम सामने आता रहा, जो कि ऑब्वियसली MQM से ताल्लुक रखते थे। तो टू दी पॉइंट क्वेश्चन ये है कि वाकई MQM इसके अंदर मुलव्विस थी या नहीं थी? आप क्या समझते हैं? मैं ये नहीं मान सकता कि उस वक्त जब MQM एक थी जी, और उसमें बहुत सारी खराबियां थी, बिगाड़ थे और इसी तरह के लोगों की वजह से थे, लेकिन इसे MQM की पॉलिसी समझ के
دیکھیں کسی نہیں یہ فاروق ستار بھائی ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر وہ لوگ تھے، فیصل سزواری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ تھے، ایفیلیٹڈ تھے، لیکن وہ جو کام کرتے رہے وہ انفرادی طور پر کرتے رہے، ماسٹر مائنڈ وہ خود تھے، ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی ان کو آرڈر نہیں دیا گیا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں میں بھی یہی سمجھتا ہوں. اگر فیصل سزواری یہ کہتے ہیں، فیصل سزواری تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ رؤوف صدیقی بری ہو گئے اس لیے ہم چھوٹ گئے اس معاملے جی سے، اور وہ کارکنان ایم کیو ایم کے تھے نہیں کہ ہمیں نہیں پتا. نہیں، وہ ایم کیو ایم کے کارکنان تھے، اور اگر انہوں نے خدا نہ خواستہ یہ حماد صدیقی کے کہنے پہ کیا فرض کر لیں، تو پھر میں نے کہا نا کہ پھر اگر یہ دیکھیں نہ تفصیلی فیصلہ آپ نے پڑھا ہے نہ تفصیلی فیصلہ میں نے پڑھا، ایمانداری کی بات. جی اگر تفصیلی فیصلے میں ہی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ قتل عمد تھا، اور ظاہر ہے کہ قتل عمد تھا، اور نہیں فیصلہ تو سامنے آیا ہے کہ آپ نے خود کہا نا کہ آگ لگی نہیں تھی، لگائی گئی تھی، اور جن لوگوں کو پکڑا گیا ان کا تعلق بھی پھر ایم کیو ایم لندن سے بتایا گیا. ہاں لیکن دیکھیں میڈیا میں یہ آیا کہ وارنٹ گرفتاری حماد صدیقی کے ایشو ہیں، جی لیکن میں فیصلہ پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں، کیا اس میں ان دونوں کے اقراری بیان میں حماد صدیقی کے آرڈر پر انہوں نے کیا؟ ایسا ہے، اور وارنٹ گرفتاری ایشو ہوئے ہیں، تو میں تو اوپن ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ بھی ایم کیو ایم کے کراچی تنظیمی کمیٹی کے انچارج تھے، تو پھر ان کو بھی گرفتار کر کے دیکھیں انہیں بھی اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا ہوگا عدالت میں پیش ہو کر. اچھا فاروق بھائی ایک سوال اور ذہن میں آ رہا ہے، رحمان بھولا، زبیر چریا یا پھر حماد صدیقی کی بات کر لی جائے تو حماد صدیقی سے اگر تعلقات ہیں اور اگر اس کی جانب سے آرڈر دیے گئے تو اس وقت آپ کنوینئر تھے، تو پھر تو آپ کا بھی نام آنا چاہیے تھا. دیکھیں اگر حماد صدیقی کل کلا کو گرفتار ہوتے ہیں جی اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے فاروق ستار نے حکم دیا تھا، تو فاروق ستار کو بھی اپنی بے گناہی پیش کرنی ہوگی، کیوں نہیں؟ نہیں میں بات ایک سمجھ رہے سوال کر رہا ہوں جس آپ سے کنیکٹ آپ کرنا میری چاہ رہا بات ہوں سمجھ کہ رہے ایم کیو ایم کے دیگر رہنماؤں کے نام بھی اس میں لیکن آنے چاہیے تھا نا. آپ کسی بھی رہنما کو ایزیوم نہیں کر سکتے، اور میں بھی کسی اور پر کہہ دوں کہ میں تو تنظیم کے معاملات دیکھتا ہی نہیں تھا اور لوگ دیکھتے تھے، تو میرے لیے بھی آسانی کہ میں کسی اور پہ ڈالوں. میں تو سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ تحقیقات کی گنجائش اور امکانات کو میں مسترد نہیں کر رہا. میں آئندہ اس کیس میں آگے اگر یہ بڑھ سکتا ہے تو ضرور بڑھنا چاہیے، اسے اس کے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، اور ایم کیو ایم کا کتنا ہی بڑا ذمہ دار اگر وہ اس میں کہیں ملوث پایا جاتا ہے، اس کے خلاف ثبوت شواہد آتے ہیں تو چلے انصاف کے مجھے ایک بات تقاضے کو. بتائیں، آپ اس وقت کنوینئر بھی تھے، تمام معاملات بھی آپ کے سامنے سے ہو کر گزرتے تھے، کیا سمجھتے ہیں حماد صدیقی اس معاملے میں بلدیہ فیکٹری کا جو سانحہ ہے اس میں ملوث تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ میں کنوینئر نہیں تھا، ندیم نصرت تھے لندن سے، ٹھیک ہے نا. آپ پارٹی میں تو تھے نا. نہیں دیکھیں میں پارٹی میں اگر ڈپٹی کنوینئر تھا جی اور میں تنظیمی معاملات کے شعبوں کو رحمان بھولا سے میں ڈیل ہی نہیں کرتا تھا، میں اس کو شکل سے بھی نہیں پہچانتا ہوں گا کہ یہ رحمان بھولا، لیکن میں یہ انکار نہیں کر رہا کہ یہ ایم کیو ایم کے نہیں تھے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم کے، یہ بات تو طے ہے. مطلب پارٹی کے اندر سب کے الگ الگ کام تھے کہ رحمان بھولا کو کوئی اور ڈیل کرے گا، زبیر چریا کو کوئی اور ڈیل کرے گا، ظاہر ہے حماد یہ تو صدیقی سے کوئی اور ڈسٹریبیوشن آف بات ورک ہے کرے نا، گا. یہ تو ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے نا. حماد صدیقی تنظیم کو ڈیل کرتے تھے اور حماد صدیقی کو کوئی نہ کوئی ڈپٹی کنوینر ڈیل کرتا تھا، جی لیکن میں نہیں کرتا تھا. لیکن میں یہ کہہ کے اپنی جان نہیں چھڑا رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سوال آپ کے ذہن میں کئی لوگوں کے ذہن میں، جی میڈیا نے آج اور پورا دن میں یہ آج سوال آپ اٹھایا. کو لینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اس پارٹی سے ہاں منسلک نہیں، تو میں چاہوں گا بڑا فیئر جو ہے وہ ہاں اسٹیٹمنٹ تو سامنے آئے، دیکھیں کیونکہ بہت سے میں ایسے رہنما بھی ہیں آپ کی جو بات فیئر دیکھیں کامنٹس نہیں دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کی تسلی کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آگے تحقیقات ہونی چاہیے، کنکلوزیولی معاملہ آگے بڑھنا چاہیے، لاجیکل اینڈ پہ پہنچنا چاہیے، جو تشنا طلب جواب طلب سوالات ہیں ان کے جواب ملنے چاہیے. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سی جی آئی ٹی ہوئی تو اس میں سارے اداروں نے مل کے کی نا، تو اس میں نام کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں رؤوف صدیقی کا نام تو صرف اس حد تک آتا ہے یا آ سکتا جی ہے کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی اور واپس لی گئی اس میں کسی نے پیسے لیے، تو کیا وہ الزام ہے؟ کیا بھائیلا بردرز کا جو عدالت نے ویڈیو پر دبئی سے بیان ریکارڈ کیا، جی میں نہ رؤوف صدیقی کو پھنسا رہا ہوں نہ بچا رہا ہوں، میں تو ایک قانونی نقطہ اٹھا رہا ہوں بھائی. اگر لیکن ایک کشمکش میں ڈال دیا آپ نے یہ بات کر کے. چلے مجھے یہ بتائیں کہ ایم کیو نہیں ایم بلال کراچی کی دیکھو، نمائندہ بلال بات جماعت سنو، تھی کراچی کا. جی بلال بات سنو، جی کیا بھائیلا بردرز نے میرا نام لیا، کیا رؤوف صدیقی کا نام لیا، یا کسی بڑے کا نام لیا، یا جس کا بھی نام لیا، میں کہہ رہا ہوں کہ تحقیقات ہو اور جس کو گرفتار کریں وہ اگر مطلب کسی اس اور بڑے فیصلے کا کو نام حتمی لے. فیصلہ نہ سمجھا جائے، اس کو چیلنج ہونا چاہیے اس فیصلے کو، تاکہ مرکزی جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ سامنے آ سکیں.
دیکھیں تو پھر اس سے تو یہ جو جی آئی ٹی جن لوگوں نے کی نا پھر ان لوگوں کی بھی نیت پر سوال ہو جائے گا. چلیں فاروق بھائی آپ مجھے بتائیں آپ کریں گے اس فیصلے کو چیلنج؟ آپ پارٹی میں بھی نہیں ہیں, آپ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اگر تحفظات ہیں؟ دیکھیں مجھے یہ فیصلہ میرے تحفظات اس لیے کہ آپ سب لوگوں نے سوال اٹھائے. میں تو جی آئی ٹی کرنے والے ادارے پاکستان کے ادارے ہیں, میں تو ان پہ بھی اعتماد کر رہا ہوں. میں تو اس جج کو بھی عدالت کو بھی احترام کے قابل سمجھ کے احترام مندی اور ویسے بھی اس کا فیصلہ قبول کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہوا. لیکن اب اس سے آگے اگر جانا ہے تو پھر جج صاحب نے بھائیلا بردر سے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کسی اور کا نام لیں گے, کوئی اور ملوث تھا, آپ کو کوئی اور فون کرتا تھا, کون دھمکاتا تھا, یہ ساری باتیں آنی چاہیے. اور جو یہ دونوں رحمان بھولا نے اور زبیر نے بیان دیا, ان کے اقراری بیان میں کیا کسی بڑے کا نام ہے؟ تو دیکھیں آپ تو بڑی آسانی سے وہ جو تاثر اتنے سالوں سے قائم کیا گیا یہ سارا ملبہ سب چیزیں ایم کیو ایم پر تھوپ کر, ایم کیو ایم کی نظریاتی جماعت رہی ہے, آج میرے قبضے میں نہیں ہے, قبضہ گیروں, لٹیروں, کرپٹ عناصر کے قبضے میں. چلیں مجھے ایک بات بتائیں, کچھ لوگ مفرور ہیں. میں نہیں چاہتا اب بھی ایسے عناصر اگر وہاں پروان چڑھ رہے ہیں جو کل پھر کسی فیکٹری کو آگ لگا دیں تو میری تو فکر یہ ہے میرے بھائی, اس ایم کیو ایم کو بتاؤ یہ اچھا سیاسی عمل کا, مڈل کلاس کا, مہاجروں کا, مظلوموں کا, وڈیروں, جاگیرداروں سے. دیکھیں یہ فاروق ستار صاحب یہ چیز تو پروف ہو گئی نا کہ آگ لگائی گئی ہے. اس وقت کس جماعت کا کراچی میں ہولڈ تھا وہ ہم سب کو معلوم ہے. چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی, کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا تھا اس جماعت کی مرضی کے بغیر. تو یہ تمام چیزیں اپنی ایک جگہ ہے, لیکن جو مفرور لوگ ہیں اس وقت, سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ اشارہ کس کی طرف ہے, کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اگر ان کا نام آیا ہے جی آئی ٹی میں, ان دونوں نے اقراری بیان میں دیا ہے, اب ان کو اگر موت کی سزا ہو اور ان کے اقراری بیان پہ اگر کسی کا نام بھی فرض کر لے ہیں تو ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے. اور ایسے ایم کیو ایم کے ذمہ داروں کو جن کے نام اگر آ گئے ہیں فرض کریں تو انہیں خود بھی اصولاً اپنے آپ کو پیش کر کے اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے. میں تو اس بات کا قائل ہوں. چلیں مجھے ایک اور آپ کا کامنٹ چاہیے. آپ کس سائڈ کھڑے ہیں, لکیر کے اس طرف ہے یا اس طرف ہے؟ میں دو آپشن آپ کو دیتا ہوں. فیصل سرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اس میں ملوث نہیں تھی, رؤوف صدیقی صاحب بری ہو گئے. علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں مرکزی کردار ماسٹر مائنڈ کا تعین ہونا چاہیے. سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رحمان بھولا اور زبیر چریا کا تعلق کس سیاسی جماعت سے تھا وہ بھی سامنے آ گیا ہے. آپ کس طرف ہیں, اس طرف ہیں سعید غنی صاحب اور علی زیدی صاحب والی سائڈ, یا پھر فیصل سرداری والی؟ دیکھیں زبیر چریے کا نام بیچارے کا کسی نے بھی چریا رکھا, لیکن مجھے تو یہ ایم کیو ایم والے چریے نظر آ رہے ہیں کہ مطلب آپ فیصل سرداری صاحب کے اگینسٹ والی سائڈ پر ہیں, یہ سمجھ لوں؟ ہاں میں اگینسٹ والی سائڈ. مطلب پھر کل کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں اس فیصلے کو. انہیں اپنی سیاسی بصیرت استعمال کرنی چاہیے. میں اس ایم کیو ایم سے وابستہ نہیں ہوں. لیکن کل کو آپ کو بھی یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. آپ اس وقت پارٹی میں تھے, ٹھیک ہے, آپ حماد صدیقی کو نہیں جو ہے وہ آرڈر دیا کرتے تھے, وہ ایک الگ بات ہے, آپ نے معاملہ کلیئر کر دیا, لیکن آپ اس وقت پارٹی میں موجود تھے تو ایم کیو ایم کی جانب سے بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ آپ بھی اس وقت تھے. دیکھیں وہ میں بھی تھا, فیصل سرداری بھی کہیں نہ کہیں تھے, خالد مغل صدیقی بھی کہیں نہ کہیں تھے, عامر خان بھی کہیں نہ کہیں تھے. ہم سبھی تو ڈپٹی کنوینر تھے نا, فیصل نہیں تھا لیکن عامر خان تھے, گورنر تھے. فاروق بھائی آپ مجھے بتا دیں کون حماد صدیقی کو ڈیل کیا کرتا تھا اس وقت؟ اور انیس قائم خانی بھی تھے, عامر خان بھی تھے. یہ سب سے دیکھیں حماد صدیقی کو کون سا ڈپٹی کنوینر لیڈ کیا کرتا تھا, یہ ذرا میں جاننا چاہوں. دیکھیں تنظیمی معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے جو بھی فیصلہ ڈپٹی کنوینر کا ہوتا تھا وہ لندن سے ہوتا تھا. کبھی عامر خان کو ذمہ داری دی جاتی تھی, کبھی انیس قائم خانی کو. آپ کو کبھی نہیں دی ذمہ داری ہے؟ میں ان کو پھنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں تو صرف فیکچوئل ایک بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کا اسٹیٹمنٹ کہیں نہ کہیں ان پر بھاری ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیل کیا کرتا. اچھا آپ نے کبھی ڈیل نہیں کیا والوں کا. اور اینکر کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو کوئی بھی بات کو چھپ کے اپنا مطلب نکال کے جو ہے اور میڈیا ٹرائل کرنا شروع کر دیتے. دیکھو یہ انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے. 260 لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی. انصاف ہونا چاہیے, جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو گرفتار بھی ہونا چاہیے, تحقیقات بھی ہونی چاہیے, اور اسے بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. میں اتنا بولڈلی کہہ رہا ہوں, میری بات آپ سن رہے, چاہے اس میں کوئی بھی ایم کیو ایم کا بڑے سے بڑا. اور یہ فیصل سرداری کو نہیں کہنا چاہیے, اس میں وہ انہیں ایم کیو ایم کو انہیں کہنا چاہیے کہ ایم کیو ایم تو پہلے بھی ملوث. کیا ایم کیو ایم کو بحیثیت نمائندہ جماعت ہونے کے معافی مانگنی چاہیے لوائقین سے؟ انہیں کہنا چاہیے کہ ایم کیو ایم کے اگر یہ لوگ انوالو جیسا کہ ثابت ہو رہا ہے کہ تھے, اور اگر اور بھی ہوں تو ہمیں میں آخری سوال, وقت تھوڑا سا کم رہ گیا, صفوں میں ایسے لوگ تھے. فاروق بھائی ایک آخری سوال, ایم کیو ایم کو نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت سے کیا معافی مانگنی چاہیے عوام سے؟
اب ہمیں اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو گھسنے نہیں دینا چاہیے، یہ کہنا چاہیے فیصل سرکاری کو. ٹھیک ہے. اور اب بھی اگر قبضہ گیر ہیں، لوٹ مار کرنے والے ہیں، شرف تناصر ہیں، تو فاروق ستار بھائی انہیں نکالنے کے لیے نکلے تھے، میں ان کے ساتھ ہوں، یہ کہنا چاہیے فیصل سرکاری ٹھیک کو. ہے. اور آئندہ ایسے واقعات نہ ہو. مجھے اور فاروق بھائی کو اس کا بندوبست کرنا چاہیے. کل ایسے لوگ تھے ہماری صفوں میں جو ہماری کالی بھیڑیں تو سر تھیں. میرے پاس وقت کم رہ گیا، لیکن میں ایک اور سوال کرتا ہوں، کن لوگوں نے شامل کیا تھا ان لوگوں کو پارٹی میں؟ اس وقت آپ بھی موجود تھے، فیصل سزباری بھی تھے. آج یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، کل تک تو شامل تھے، آواز بھی نہیں اٹھائی جاتی تھی. دیکھیں بلال، آپ کے اس سوال کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. چلیں میں کلیئر کر دیتا ہوں، آج موجود ہیں کہ پارٹی میں اس طرح کے شرپسند عناصر لوگ؟ دیکھیں میں ایم کیو ایم میں نہیں ہوں، لیکن میں سیاسی عمل، نظریے کو، اس کی روح، اس کی سوچ فکر، مڈل کلاس عام آدمی کو امپاور کرنا، وڈیرا جاگیرداری نظام کو ختم کرنا، چند سو خاندانوں کی منوپلی. فاروق ستار صاحب، آج کیا ایم کیو ایم پاکستان میں ایسے شرپسند عناصر لوگ موجود ہیں؟ دیکھیں شرپسند ہے نہیں ہے، لیکن قبضہ گیر ہیں، لٹیرے ہیں، شرف عناصر تو اس کے اوپر بیٹھے ہیں جو 4 سال کی ناکام ترین، نااہل ترین، ناقص ترین کارکردگیوں کو ثابت کر دیا کہ سب اپنے مفادات کے لیے لگے ہوئے ہیں. کسی نے عوام کا، لوگوں کا نہیں سوچا. بارشوں میں جو ہوا نالے صاحب، تو یہ باتیں تو ہیں، لیکن میں یہ شرپسند کتنے ہیں ان پر دیکھیں. میں نے کچھ لوگوں کو نکالنے کی بات کی تو پتہ یہ چلا کہ مجھے ایک ڈپٹی میرے زمانے میں جب میں نے لندن سے ایم کیو ایم لے لی تو میرا جھگڑا ہی تو یہی ہے. تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ کراچی کو صاف ستھرا سیاسی عمل دینے کے لیے میری کوششوں میں میرا ساتھ دیں. ایک اچھی ایم کیو ایم بنے. اگر یہ ایم کیو ایم کل مجھے ملے، انٹرا پارٹی الیکشن ہو، نئے نوجوان، نئی ٹیم، صاف ستھرے لوگ آنے چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق ستار صاحب آپ کے کامنٹس کا. اور بہت سی باتیں ایسی ہیں، بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ معصومیت میں یہ تو کہہ دیا کہ میں کسی کو پھنسانا نہیں چاہتا، نہ کسی کو بچانا چاہتا ہوں، لیکن کچھ اسٹیٹمنٹ ایسے ہیں جو مقتدر ادارے ہیں جن تک بات پہنچنی تھی وہ باتیں پہنچ چکی ہوں گی کہ کون کیفر کردار تک کس کو پہنچانا چاہیے، کون ماسٹر مائنڈ تھا، کون لوگ اس وقت موجود تھے. ایک چھوٹا سا سوال یہاں پر میں بریک لوں گا کہ اس وقت تمام لوگ سیاست کے جو آج طنز کے نشتر برسا رہے ہیں ایم کیو ایم کے اندر، وہ تمام لوگ موجود تھے، تو کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ حماد صدیقی کیا کر رہا ہے، رحمان بھولا کیا کر رہا ہے، زبیر چریا کیا کر رہا ہے، یا سولت مرزا کی اگر میں بات کر لوں تو اس نے کیا کیا بیانات دیے تھے بابر غوری کے حوالے سے؟ کیا اس وقت نہیں معلوم تھی یہ باتیں؟ ایک وقفہ لیں گے یہاں پر.